बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नूरीन नियाज़ी के मुतनाज़ बयान के ऊपर। इसके ऊपर सियासी हलकों की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत से वज़रा है, उन्होंने भी इसके ऊपर, वफाकी वज़रा ने भी बात की कि ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज़ हैं, जिसके ऊपर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि मार्के हक एक तारीखी कामयाबी है। नूरीन नियाज़ी का बयान काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। बानी उनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयान का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंटरनेशनल अमूर पे, जिसके अंदर एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका उनकी जंग जो है, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान पे आ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब, सीनियर तजियाकार हैं। मेरे साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उस्मान वड़ाई साहब आ रहे हैं आलमी अमूर के, बहुत शुक्रिया वड़ाई साहब, आपने वक्त दिया। बिलाल इफ्तिखार खान साहब मौजूद हैं, आलमी अमूर के माहिर हैं। जवाद फैज़ी साहब मौजूद हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मेरे साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा और जानना ये चाहूँगा कि जो बयान आया नूरीन नियाज़ी का, जिसके ऊपर इससे पहले भी हमने देखा कि इनकी बहन ने भी बयान दिया इदारे के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, इस तरह की चीज़ें सर नशर करने से पहले आप नहीं समझते कि उसी जगह पे इनको जो है वो रोक देना चाहिए? चले, पहला इंटरव्यू तो एक इंटरनेशनल मीडिया को था, लेकिन ये तो पाकिस्तान के चैनल को था, पाकिस्तान के पॉडकास्टर ने इसके ऊपर बात की है। ब्रिगेड साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज बड़ी कम है आपकी। जी ब्रिगेड साहब, जी मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जो नूरीन नियाज़ी का बयान आया, ये एक प्रोग्राम के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर ये गुफ्तगू हुई है, तो ये तो हमारे अपने पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान का मीडिया है, तो आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें एयर करने से पहले ही रुक जानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बयान जो है ये पब्लिक मीडिया पे आ गया ना, जी, ये पॉडकास्ट हुई, तो फिर ये काबिल मज़म्मत ही नहीं, ये का अफसोसनाक ही नहीं, ये एक गलत हरकत ही नहीं, ये काबिल गिरफ्त भी है, ये काबिल ताज़ीर भी है। और ये एक पढ़ी लिखी खातून को अपने रुतबे का भी ख्याल करना चाहिए। वो एक सियासी रहनुमा की बहन भी हैं, तो उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब जब उन्होंने कर दी है, तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों का, अरबाब बिस्तु कुशाद का ये फ़र्ज बन जाता है कि उनको निशाने इबरत बनाएं, ताकि दूसरे ये काम मत करें। इनके बिरादर बुजुर्गवार जो हैं, उन्होंने 2021 में कानून बनवाया था, जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई या दूसरे जुर्म करने पर किसी का फौजी ट्रायल भी हो सकता है। अगर फौज के ऊपर आप हमला करेंगे, फिजिकल हमला करेंगे या साइकोलॉजिकल हमला करेंगे, तो आपके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। इसके अलावा तासीरात पाकिस्तान के अंदर जो PPC 130 है और 131 है, जिसमें किसी फौजी को अपने बयान के साथ उसके फ़राइज़ से रोकना है, उससे फ़राइज़ ना अंजाम देने पर माइल करना है और बगावत पर आमादा करना है, तो वो फिर बहुत सख्त उसकी सज़ा है। इसके अलावा और भी कवानीन मौजूद हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर, जिनके तहत इनकी गिरफ्त हो सकती है और होनी चाहिए। बात यह है कि एक रिवाज चल निकला, वो जो 2021 में कानून बना था, उस कानून बनाने वाले बिल के अंदर जो रीजनिंग दी गई थी, वो के वजूहात बयान की गई थी। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि लोगों में आदत पड़ती जा रही है आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी की। अगर आप आर्टिकल 19 को देखें, तो उसके अंदर जो पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों में सबसे पहली पाबंदी तो तौकीर और अज़मत इस्लाम के खिलाफ हर्जा सराई पर है, और दूसरी पाबंदी सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान पर है। तो इस लिहाज से तो फिर फौज के खिलाफ हर्जा सराई आप करते हैं, तो आप इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस वक्त हम देखें तो ये फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने ये हरकत की है। जावेद हाशमी साहब पॉडकास्ट के ऊपर बैठकर वो बिल्कुल बेलगाम हो जाते हैं, वो 1969 वाले स्टूडेंट लीडर बन जाते हैं, अपनी उम्र का ख्याल नहीं करते, अपने सफ़ेद बालों का ख्याल नहीं करते।
اب جب ان کی گرفت ہوگی تو پھر یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی کہ جی بڑا معزز آدمی ہے, بڑا بزرگ آدمی ہے, اب پولیس نے پکڑ لیا. وہ پولیس کیا کرے بھائی؟ بزرگ آدمی نہ کرے نا یہ بات, اپنی بزرگی کی, اپنی عزت کی خود حفاظت کرے, اس کا خیال رکھے, اپنے مقام کا خیال رکھے. اب آپ مقام کا خیال نہیں رکھتے اور پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کی یہ آرگومنٹ ہوتی ہے کہ میں بہت بزرگ آدمی ہوں اور میں بہت بڑا سیاسی رہنما ہوں, میں سیاسی رہنما کی بہن ہوں, اس لیے قانون ساخت ہو جائے, قانون کو شکست دے دی جائے, میں خطرے ناک بن گئی ہوں اور اس لیے اب قانون جو ہے وہ میرے سامنے جھک جائے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. کسی مہذب قوم میں یہ رویہ قبول نہیں کیا جاتا. جہاں ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور جہاں سے واپس آ کر وہ اس معاشرے پر جو ہے وہ روک ڈالتے پھرتے ہیں اپنی تعلیم کا, وہاں تو یہ ایک بات کر کے دکھائیں نا مجھے. یہ برٹش آرمی کے خلاف برٹش نیشنلٹی ہولڈر, پاکستانی سیاستدان یا پاکستانی اشرافیہ کی اولاد ایک لفظ بول کے دکھائیں مجھے اور اس کی ویڈیو بھیجیں, ہم انہیں سلوٹ کریں گے. بالکل صحیح. اپنی فوج کے خلاف جو منہ میں آئے وہ بک دیتے ہیں. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کہا کچھ. اب سمجھ میں آتی ہیں آپ کی باتیں, کوشش ہوگی آپ کی کہ نہ سمجھ میں آئیں, لیکن سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں. اور اس سے بہت دل آزاری ہوئی ہے, نہ صرف شہیدوں کے ورثاء کی, نہ صرف فوج میں جانے قربان کرنے کا جذبہ لیے بیٹھے جوانوں کی جو بارڈر پہ بیٹھے ہیں, جو دشمن سے نبرد آزما ہیں, ان کی بہت سخت دل آزاری ہوئی ہے. بالکل صحیح سر. اور ہمارے سپریم کمانڈر صدر پاکستان ہے, صدر پاکستان سے افواج توقع کرتی ہیں کہ وہ ان عرضہ سرائی کرنے والے اور بدگوئی کرنے والوں کو لگام ڈالیں. رائٹ سر, بالکل ٹھیک ہے سر. لگام ڈالیں کہ آئندہ سے کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے. رائٹ سر, واپس آپ کی طرف آتا ہوں. جواد فیضی صاحب, سر نورین نیازی کا یہ جو بیان ہے اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں سر آپ؟ یار مجھ سے پہلے بریگیڈیئر صاحب نے بتا تو دیا کہ تناظر کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے میں سر تناظر کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سر. میں سوال ریفریز کر دیتا ہوں. نہیں, اگر آپ کو سوال پسند نہیں آیا سر, میں سوال ریفریز کر دیتا ہوں اگر آپ کو پسند نہیں آیا. نہیں, آپ تناظر چھوڑ دیں, آپ آگے چلیں. اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں تناظر کیا ہوتا ہے. تناظر یہ ہوتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کچھ عرصہ پہلے انڈین چینلز پہ یہ کہتی ہیں کہ میرا بھائی ایک لبرل ہے اور پاکستان کا آرمی جو چیف ہے وہ بڑا ہی ریڈیکل ہے کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے اور وہ پوری دنیا پہ فتح چاہتا ہے. آپ کو بھول گیا یہ تناظر میں بتاتا ہوں نا, آپ تناظر مجھے سوال کا کیا بتائیں گے. پھر اس کے بعد اس تناظر میں جواد فیضی صاحب آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے, ایک منٹ ہولڈ آن سر, آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں میں نے کوئی بڑا آپ سے آؤٹ آف دا وے یا کوئی ایسا سوال پوچھ لیا ہے یا میں آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں. جہاں آپ کے جذبات مجروح ہیں ہمارے بھی مجروح ہیں. میں نے آپ کو کہا میں ریفریز کر لیتا ہوں, مجھے بتا دیجئے. میں اس کو سوال یہ کر لیتا ہوں کہ کوئی ایسی مثال آپ کو دنیا بھر میں ملتی ہے کہ اس طرح سے دو روایتی دشمن ہوں, ان کی لڑائی ہو, ایک جیت جاتا ہے, جو جیت جاتا ہے اس کے اندر ملک سے جو ہے آوازیں اٹھتی ہیں کہ یہ پروپیگنڈا تھا. میری جان آپ تو پھر میرے وہ تناظر کو ہی لے گئے. آپ لے کے گئے ہیں سر, میں تو اس کو ریفریز کر دیا. کاش کہ آپ اس تناظر کو سمجھتے جس انورٹڈ کاماز کے اندر میں نے کہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی کہ اینکرز اور اینالسٹ کو تناظر میں اور پھر کس طرح لے کے جانا چاہیے. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ دیکھیے, آپ فٹافٹ جذباتی ہو گئے. میں تو تناظر کو غصے میں اس لیے لیا ہے کہ تناظر تو اس طرح دیکھے نا. تناظر میں پہلے علیمہ خان صاحبہ ایک انڈین چینل پہ یہ انٹرویو دیتی ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف ہمارے فیلڈ مارشل بڑے ریڈیکل ہیں چونکہ حافظ قرآن ہے اور میرا بھائی بہت زیادہ جو لبرل ہے. پھر تناظر کو آپ سمجھے نا, تناظر کے تحت چلتے چلے جائیں گے تو پھر بہت ساری باتیں اور بھی ہو جاتی ہیں. اب نورین نیازی صاحبہ کا بیان آ گیا ہے کہ جو ہے مودی جو ہے وہ مل کے کر رہا ہے, اسرائیل پیچھے ہے, امریکہ پیچھے ہے. یار میری بات سنیں, پھر اس میں تو چلے یہاں پہ کٹ مار کے نا نورین نیازی کو بھی, اسامہ میرے بھائی میں آگے سے آپ کو ایک بات کہتا ہوں. یہ پچھلے دنوں ایک ہفتے کے اندر 4 چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں. ایک قصور میں جلسہ ہوا پھول نگر میں, اور وہ صرف جے یو آئی کا نہیں تھا,
وہ مدارس کے حوالے سے تھا اور اس میں تمام تر جماعتیں موجود تھیں. نہ جانے کیوں جے یو آئی کو اتنا بڑا بنا دیا گیا کہ ان کے ہی سارے لوگ تھے، ورنہ ان میں بہت ساری جمعیات تھی، بہت ساری جماعتیں تھیں. اس میں شامل ظہیر بھی تھے، اس میں فلاں بھی تھے، اس میں فلاں بھی تھے. میں سارے نام نہیں اب لینا چاہتا. اب وہ ایک جلسہ ہوتا ہے اتحاد مدارس کا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدارس کے اندر جو قوانین یا ان کے حوالے سے اصول و ضوابط جو ہونے چاہیے اور ہونے چاہیے پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک جلسہ ایسا بن جاتا ہے جس میں حضرت قبلہ شیخ مولانا فضل الرحمان، حالانکہ میں تو شیخ کہتا ہوں اور شیخ مجیب الرحمان والی زبان استعمال ہوتی ہے، تو اس میں پھر آگے بڑھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہاں مجھ سے تھوڑا سا جوش خطابت میں کچھ ہو گیا، لیکن میں بہرحال ان کی تقریر کی طرف بھی نہیں جاتا. ایک طرف حضرت شیخ مولانا فضل الرحمان، پھر عطر من اللہ جن کو افتخار چودھری صاحب کا ترجمان ہونے کی تنخواہ ملا کرتی تھی، وہ جسٹس بھی بن گئے. ان کا ایک آرٹیکل آ جاتا ہے کہ وکلاء تحریک کیوں نہیں چلا رہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر معاملات خراب کر دیے جاتے ہیں. اور آپ نے ملک صاحب کو دیکھ لیا ہے جو آئی جی آزاد کشمیر ہیں کہ سیاسی معاملات تو سیاستدانوں کے ہوتے ہیں. میں نے 72 زخمی اٹھا لیے ہیں، اتنے شہید اٹھا لیے ہیں. پھر یہ ایشو بن جاتا ہے آزاد کشمیر کے اندر. پھر اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے نورین نیازی صاحبہ کا وہ بیان سامنے آ جاتا ہے کہ مودی کیا چاہتا ہے، اسرائیل کیا چاہتا ہے. اور یار میں نے یہ جیل میں پوچھا تھا حضرت عمران نیازی صاحب سے کہ آپ اتنے انسانی حقوق پہ اتنے لیکچر دے رہے ہیں تو اس میں آپ اسرائیل کی طرف سے فلسطین اور غزہ پہ ہونے والے مظالم کی کیوں نہیں کرتے مذمت؟ تو انہوں نے کہا یہ کوئی سوال ہے، میں انہوں نے مذمت نہیں کی، حالانکہ جماعت اسلامی نے ان دنوں ٹرینڈ چلایا ہوا تھا کہ مذمت ہی کر دو خان صاحب. میں یہ وہ باتیں اسامہ بھائی آپ کو اس لیے تناظر میں بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ آ گیا. جواد بھائی مجھے صرف ایک چیز آپ سے پوچھ کے پھر آگے بڑھنا ہے وڑائی صاحب کی طرف. مجھے سر یہ بتائیے گا میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے کہ چلیں جو پچھلا ان کی بہن کا انٹرویو تھا وہ پاکستانی چینل پہ نہیں تھا سر، یہ پاکستان کے چینل سے جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کنٹینٹ کو کوئی ایسا لایا عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے کنٹینٹ کو ایئر نہیں کرنا چاہیے؟ اور بھائی جان میری ان گال کو اور نہ سننا، اندروں ہی کوئی کتی چیکا چل رہا جی. میں تو آپ کو بڑا کھل کے بتا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، وہ باقی ہوں، اور پاکستان کے اندر اچانک سے جب آپ بڑی انٹرنیشنلی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اندر سے اچانک جب یہ شروع ہو جاتا ہے نا اور جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے اور بلوچستان میں یہ ہوگا اور کے پی کے اندر یہ ہوگا، آزاد کشمیر میں یہ ہوگا، اور وکلاء کنونشن کو اگر مولانا اپنا وہ ہدف بنا لیں گے اور اس میں وہ ساری آئین اور قانون کی باتیں کرتے کرتے سب کچھ کر دیں گے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ میرا خیال ہے اندروں ہی خراب ہے، بٹا باہروں نہیں آیا. بالکل ٹھیک، زیادہ بات نہیں رائٹ صاحب، بالکل ٹھیک ہے. وڑائی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے بیانات، اس طرح کے انٹرویوز انٹرنیشنلی ہم مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں بھارت کے خلاف، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، لابنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سفارتکاری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں انٹرنیشنلی کیا امپیکٹ آتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی میرے خیال میں نیریٹو شیپنگ کی یہ جنگ ہے، اور جس طریقے سے بھارت جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈس انفارمیشن کے حوالے سے پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا جو ہے وہ اپنے امیج بلڈنگ کے لیے کروڑوں ڈالر لگاتی ہے دنیا میں، ہم نے ڈپلومیٹک اپنا کلاؤڈ جتنا گین کیا ہے پچھلے 1 سال کے دوران، اور وہ سارا ڈپلومیٹک کیپٹل پاکستان دنیا میں امن لے کے آنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جب ہم دنیا کے اندر سب سے بڑا جو اس وقت تنازع جاری ہے اس کی مصالحت کروا رہے ہیں، اور پھر بارڈر ہمارا ایسٹرن جہاں پہ انڈیا نے ہاٹ کیا ہوا ہے وہ کوورٹلی ہمیں بلیڈ کر رہا ہے، ہمیں ویسٹرن سائڈ سے ہے افغانستان کے تھرو. ایسے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ بہت افسوسناک یہ اسٹیٹمنٹ ہے ایک ایسی خاتون کی طرف سے جو پاکستان کی پاپولر لیڈر ہونے کے جو اپنا دعوے دار پارٹی ہے، وہ اپنا انڈیا کے نیریٹو جو ہے اس کو پراپ اپ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جس طریقے سے یہ ان کا نفیریس ڈیزائن ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فریم کرنا پڑے گا ان کی اسٹیٹمنٹ کو ہے. تو بہت ہی افسوسناک ہے کہ انڈین تمام چینل جو ہیں وہ اس کو لے کے اب جس
طریقے سے خاص طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کیسے موقع کے اوپر پاکستان کو ڈیمیج کرنا، ڈینٹ ڈالنا، تو میرے خیال میں اس کی انٹرنیشنلی تو کوئی بھی اپنا ایگزامپل نہیں ملتی ہے. ایون دیکھیں امریکہ کے اندر ہے، کوئی ایک اخبار آپ مجھے بتا دیں کہ ایران وار جو ہے جس طرح سے ویج کی گئی ہے، اور یہ جو ہم نے دیکھا آؤٹ برسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہ کبھی وال اسٹریٹ جرنل نے اس کے اوپر کوشچن اٹھایا ہو، وہ تو آج بھی آیت اللہ علی خامنائی کو جو ہے مانسٹر جو ہے ڈکلیئر کرتے ہیں، اور جس طرح ڈی ہیومنائز کر رہے ہیں ان کو. پوری امریکن پریس، یہ فری پریس ہے دنیا کا، یہ معتبر ادارے ہیں، اور آپ یہی حال دیکھ لیں گارڈین اخبار کا، یہ سارے ادارے. تو ایسے وقت کے اندر اگر آپ کو سچ بولنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں. اور ایک ایسی چیز جو کہ کیا کہتے ہیں آپ نے خود سے میڈ اپ کی ہے، اور کنٹری جو ہے جس کی نیشنل سولیڈیرٹی کے پہلے بڑے چیلنجز ہیں، نیشنل انٹیگریشن ہم نے وٹنس کی 10 مئی کو، اور ابھی کے جو حالات ہیں دیکھیں اس طرح کہ پاکستان جس طرح اسٹریٹجکلی ریلیونٹ ہے اس وقت ویسٹ ایشیا کے اندر، اور ہمارے ارد گرد کے ریجن کے اندر جس طریقے سے ہمیں سکویز کرنے کی ڈیلیبریٹ ایفرٹ کر رہا ہے انڈیا بھارت، مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے. کنڈون کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کو. بالکل صحیح ہے. بلال صاحب، سر این سی سی آئی کا نوٹس جو ہے وہ جاری اور 20 جولائی کو طلب کر لیا گیا، سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ والے معاملات کچھ کنٹرول کے اندر آئیں گے؟ دیکھیں جی، لاز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا، عثمان صاحب نے بھی کہا، جواد فیضی صاحب نے بھی کہا، اور سب چیزیں جو ہیں وہ کلیئر سامنے رکھنی چاہیے، سب چیزوں کو کلیئر ہونا چاہیے. ہاں ایک فیشن ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل پروف کرنے کے لیے اپنے ملک کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ کافی عرصے سے، کئی دہائیوں سے جو ہے یہ ایک فیشن جو ہے وہ چل رہا ہے. تو میرے خیال میں اوپن ٹرائل ہو، اس کے اوپر پتہ چلے کیوں یہ بات کی گئی ہے، عوام تک بات آئے اور پتہ چلے اس کا کیا کانٹیکسٹ کیا تھا اور ریزن کیا تھی. باقی میں کیونکہ اسٹوری کو فالو نہیں کر رہا تو اس سے زیادہ میں کمنٹ بھی کیا کروں. بالکل صحیح. بریڈ صاحب اگلے ٹاپک پہ آنا ہے، اور میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں امریکی اڈوں پہ جو ایرانی حملے ہیں، ایران کے امریکہ کی طرف سے جو جواب آ رہا ہے، یہ جنگ جس کے بارے میں پیشی گوئیاں جاری تھیں کہ شاید مذاکرات اس طرح سے کامیاب نہ ہو، معاہدے کی خلاف ورزی ہو، بات اس طرف چل نکلی ہے، اور اس کے اوپر بڑا کلیئرلی ایرانی سپریم لیڈر نے بھی کہا ہے کہ معاہدے کی بار بار خلاف ورزی سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی صدر کے دستخط بے وقت ہیں، بے معنی ہیں. تو سر اب مزید کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ نہیں رک رہی تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے سر جنگ کا آپ کو؟ جی بالکل، یہ سلسلہ جو ہے یہ جنگ کا کافی آگے بڑھ گیا ہے. اتنا ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ایم او یو کے بعد ایم او یو پہ عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن خلاف ورزیاں ہوئیں اور پھر دونوں طرف سے بات بڑھتی چلی گئی، اور ایران نے بھی حملے کرنے شروع کر دیے. جس وقت پہلا حملہ ہوا تھا اس وقت ایران ہی اگر بجائے جہازوں پر حملے کرنے کے پہلی جب وائلیشن ہوئی تھی تو وہ واپس میڈیٹر کی طرف آتے اور انٹرنیشنل مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے تو شاید بات اتنی نہ بڑھتی. اب ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا اور آخری حد تک چلے جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، اشاروں میں یہ کہنا کہ ہم کوئی ایسی سرپرائز لے آئیں گے، امریکہ کی طرف سے بھی اس قسم کے اشارے آ رہے ہیں. تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان انسانیت کا ہوگا. اگر امریکہ میں بھی انسانی بستے ہیں، ایران میں بھی انسانی بس رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر اس قسم کی بمباری کر کے، اور عرب دنیا جو ہے انہوں نے جو کچھ اپنا بنایا تھا، انہوں نے اس وقت اس فلسفے پر، ہمارے ہاں بھی بہت شوق ہے یہ کہنے کا کہ جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، فوج کسی معاملے کو حل نہیں کر سکتی، فوج پہ ایکسپینڈیچر جو ہے یہ قوم پہ بہت بڑا بوجھ ہے، ملٹری بجٹ کو کم ہونا چاہیے، 80% بجٹ فوج کھا جاتی ہے. یہ جو فلسفہ ہے یہ ثابت ہو گیا بالکل غلط. دبئی، کویت، بحرین اور ابوظہبی اور یہ جو گلف کی اسٹیٹس ہیں، امارات ہیں، ان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اب سامنے نظر آتا ہے کہ انہوں نے اتنی فوج، اتنے وسائل اپنے دفاع میں نہیں لگائے جو لگانے چاہیے تھے. اب دوسروں سے امیدیں ہیں کہ وہ کچھ کر دیں، ان کی اپنی جو انفرادی قوت ہے وہ بھی کم ہے، بڑی فوجیں نہیں ہیں ان کے پاس، بڑی نیویز نہیں ہیں، اور نیویز کا یہ عالم ہے کہ ایک سپر پاور کی نیوی نے آ کے آنن فانن ایران کی تمام نیوی کو نیست و نابود کر دیا. تو کمزوری تو ہم لوگوں میں خود ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں میں ہے. ہمیں آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ جو ہمیں
پڑھاتے ہیں ہارورڈ سے آ کے اور کیمبرج اور آکسفورڈ سے آ کے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ فوج پہ خرچہ مت کرو، وہ خود تو دنیا کا سب سے بڑا خرچہ فوج پہ کر رہے ہیں. 800 ملٹری بیسز انہوں نے رکھی ہیں. ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ تم یہ نہ کرو. ہمیں پڑھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے مسائل جو ہیں وہ فوجی، کوئی حل نہیں ہے فوج کو استعمال کرنا. خود کیا کیا، 18 کروڑ ریڈ انڈینز مار دیے دونوں بر اعظم امریکہ کے اندر. وہ کس نے مارے تھے؟ ان کی قبروں کے اوپر آج ریاست ہائے متحدہ امریکہ بنی ہوئی ہے. اور یہ دوسرے ممالک ہیں جو اسپینش اوریجن کے لوگ ساؤتھ امریکہ پہ قابض ہیں، جو اصل وہاں کے باسی تھے ان کو تو ایلیمنیٹ کر دیا. اپنا ہر مسئلہ فوج کے ساتھ حل کیا جاتا ہے. 9/11 ہوا، فوج کشی. افغانستان میں مسئلہ ہوا، فوج کشی. اور کہیں اور مسئلہ ہوا، فوج کشی. پوری دنیا میں بیسز بنا رکھی ہیں. ایران کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، فوج کشی. عراق کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، فوج کشی. اور دنیا کو پڑھا رہے ہیں انہی کے پروفیسر ہارورڈ سے بیٹھ کے، اسی زمین پہ بیٹھ کے ہمیں یہ جھانسا دیا جا رہا ہے کہ فوج کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. بھائی فوج مسئلے کا حل ہوتی ہے. جب طاقت استعمال کرنی پڑے تو طاقت استعمال کرنی چاہیے. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر ہی رہتا ہے، اور ہم 79 ایئرز سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلام بے اثر رہا ہے. آپ کو اپنے قانون جو ہے، اپنے قانون کی حمایت میں اگر طاقت استعمال کرنی پڑے، کوئی قانون کو چیلنج کرے تو کرنی چاہیے. اس میں کیا بری بات ہے؟ اور چونکہ ہم یہ نہیں کرتے رہے، ہم نے قانون کو صرف کتابیں موٹی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ہم قانون کی شکیں جن کا میں نے ذکر کیا ان پر عمل نہیں کرتے رہے. ہمیں 76 سال لگ گئے اور عدالت نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آرٹیکل 19 کی ریسٹرکشنز پہ تو سزا ہی کوئی نہیں ہے. بھائی آپ سزا دے ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کے لیے تعزیرات پاکستان کے اندر سزا پرسکرائب نہیں کی گئی. لہٰذا اب ہم پرسکرائب کریں گے، اور ہم نے یہ کر دی کہ 5 لاکھ جرمانہ اور 2 سال قید ہو سکتی ہے. بالکل صحیح سر. تو جو ملٹری قانون ہے اس میں جو تھا اس میں بھی شک میں ڈال دیا کہ آپ فوج پہ جو مرضی چڑھائی کر دیں، حملے کر لیں، بلوا کر دیں، آگ لگا دیں، آپ کا فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا. فوجی ٹرائل ہو تو سب ناراض ہو جائیں گے. اب 76 سال لگے ہمیں یہ مانتے ہوئے کہ فوجی ٹرائل ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو فوج پہ حملے کرتے ہیں اور جو فوج پہ نفسیاتی حملے کر ڈالتے ہیں فوج کا morale کم کرنے کے لیے، فوج کے morale کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنے کے لیے. وہ تو غداری کے زمرے میں آ جاتا ہے، وہ تو سیکشن 130 کے زمرے میں آ جاتا ہے. آپ نے ملک کے دفاع کو کمزور کرنے کی کوشش کر دی، یہ کہہ کر کہ شہید جو ہیں وہ تو پیسے لیتے ہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں، اور ان کی قربانی کی بالکل ٹھیک امپورٹنس کو کم کیا. رائٹ سر. جواد صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا جو کردار رہا وہ بڑا پازیٹیو، بڑا بہترین، مناسب رہا. اب دوبارہ سے جب یہ راؤنڈ شروع ہوا ہے سر، ان کا یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہوئی ہے، تو اس کے اندر جیسے معاہدے میں ہے سعودیہ کے ساتھ، پاکستان پہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ کیا اس دفعہ بھی جو پوزیشن تھی پاکستان کی اسی طریقے سے، کیونکہ بڑا صورتحال صحیح معنوں میں نازک تھی دونوں طرف، ایران، سعودیہ، امریکہ، سب کے ساتھ ہماری ٹائز اور وہ تعلقات، تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے اسامہ میرے پیارے، میں ایک بات ضرور پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں. ابھی برگیزی صاحب نے شروع میں ہی اپنی اس سیگمنٹ کے آغاز میں ہی بات کی کہ آکسفورڈ کیا ہوتا ہے اور فلاں کیا ہوتا ہے. تو کاش کہ یہ اپنے دور کے اندر بھی اور آج بھی تھوڑی سی ہمت کر کے سلیبس ہی ایک کرا دیں، بھی ایک کرا دیں، اور ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان کی زیادہ سنی جاتی ہے. میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. یہ تو ان کے جواب تھا. ایک چھوٹا سا مختصر، میرے بڑے بھائی ہیں اور میں چھوٹا ہوں ان سے، تو 10 بستہ گزارش کروں کہ اس پہ کوشش ضرور کریں کہ کاش کہ ہمارا نصاب ایک ہو جائے، ہمارا بیگ ایک ہو جائے، ہمارا سلیبس ایک ہو جائے، تو پھر ہم یہ نہ پھنسیں ڈیفینس اور بیریا کے چکروں میں اور کچی آبادی کے چکروں میں. تو اللہ کرے یہ بھی ایسا ہو جائے. یہ میری خواہش ہے اور میں ایک جرنلسٹ ہوں، مجھے یہ کہنا ہے. اگلی بات میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر انہوں نے جو گفتگو کی، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ کہ دیکھیے امریکہ اپنی خواہشات رکھتا ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اسرائیل کی سازشیں اپنی جگہ پہ ہیں،
اور میں کل بھی کہہ رہا تھا ایک پروگرام میں پرسوں بھی کہہ رہا تھا اور میں کئی سال سے کہہ رہا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے حضرت قبلہ آغا شورش کاشمیری کی تحریریں پڑھی ہیں اور میں انہیں اپنا روحانی استاد مانتا ہوں، اگرچہ میرا خاندانی مراسم ہے ان کے خاندان کے ساتھ، لیکن اس میں یہ آتا ہے کہ تل ابیب جو ہے وہ سازشیں کرے گا، پھر کہاں کہاں سے سازشیں ہوں گی، اور پاکستان ایک واحد ان کا مرکز نگاہ ہوگا، نشانہ ہوگا، جو اسلام کے نام پہ بننے والی پہلی ایسی ریاست ہوگی مدینہ کے بعد جس پہ حملے ہوں گے، اور ہم یہ آج تک حملے برداشت بھی کرتے جا رہے ہیں، اس کو ٹیکل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے ایک بات اور بھی کی، دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل عزت و احترام تھے اور ہو بھی سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ لشکر بناؤ، میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا عبدالقیوم صدیقی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہ دیکھیے انہیں کہا یہ گیا تھا کہ آپ چونکہ ممبر رسول کے وارث بھی ہیں، براجمان بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ احادیث بھی بیان کرتے ہیں، آیات بھی بیان کرتے ہیں، تو انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایسے جو فتنے ہیں اور جو خاص طور پہ خوارج ہیں جو قرآن کی احادیث کی غلط تعبیریں پیش کرتے ہیں تو اس کو ٹیکل کیجئے۔ آج بھی وہ ایک وکلاء کنونشن میں یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں کہا گیا لشکر بناؤ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک ان کی بات درست نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اگر انہیں کہا بھی گیا کہ لشکر بناؤ تو بھائی جان یہ تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے نا، افغانستان کو دیکھ لیا جائے، پھر اس کے بعد فنڈز دیکھ لیے جائیں، اس کے بعد معاملات دیکھ لیے جائیں، تو انہوں نے آج کارگل کا بھی ذکر کیا، تو اب یہ ذکر کرنا پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا وہ اگر آج بھی آپ اس پہ نتھی کرنا چاہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہیں سے کوئی نہ کوئی ڈوری ہل رہی ہے، اور خاص طور پہ اتنا بیانیہ بنانے کی میں اس طرف زیادہ اس لیے نہیں جاتا کہ میں بہرحال اپنے ملک کے ساتھ ہوں، اپنی افواج کے ساتھ ہوں، مگر یہ خاص طور پہ ان حالات میں جب ایک طرف جس طرح بریگیڈیئر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ معاہدہ ہونے کے باوجود امریکہ نہیں مان رہا، پھر ایران کی طرف سے وہ چیزیں کر دینا جو عرب ممالک پہ حملہ آور ہو جانا، اگرچہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی ہی چکر میں ہو جانا، لیکن ایران کو بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے جس بڑے بھائی نے سامنے آ کے گفتگو کرائی ہے، مل بیٹھ کے بات چیت کرائی ہے، اس تک تو نہ حدت پہنچنے دی جائے نا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات جو تھیوریز ہمیں یہاں لوگ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کی یہ تھیوری ہے، امریکہ کی یہ تھیوری ہے، لیکن میں تو اس تھیوری کو بھی بائے تو نہیں کرتا، لیکن میں اظہار ضرور کرتا ہوں کہ پھر ایران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر ایران سے گزر کے نشانہ کیا ہو سکتا ہے، وہ پاکستان ہو سکتا ہے، لہٰذا ایران کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کی قیادت کو بھی کرنا چاہیے، اس کے معاملات کو بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی یہاں بیٹھ کے، اور میں یہ ایک بہت بڑی بات اسامہ آپ کے پروگرام میں کہنے لگا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان یا ایسی جماعتوں کو محسن نقوی دکھ رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا اپنا کردار فعال کرے، بحال کرے۔ اب نمبر تو لے گیا طاہر محمود اشرفی یا ادھر سے لے گیا محسن نقوی، تو مولانا کو اس میں بھی بہت سارے معاملات نظر آ رہے ہیں، میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کھل کے اس طرح سے نہیں جا رہا، لہٰذا ان چیزوں کو اپنی چیزوں کو بہرحال ملکی مفادات کے حوالے سے، اپنی سیاست کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے، ملک کے معاملات کو اس کے ساتھ کھیلنے کی گنجائش بہرحال نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے، اور وہ کریڈٹ لیتے ہیں مولانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیکھ لیتے ہیں۔ جب ماضی میں ان کو سامنا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو یہ کہا کہ آپ جنگ و جدل میں نہیں جائیں گے، آپ جمہوریت کے ساتھ رہیں گے، ملکی معاملات کے ساتھ رہیں گے، مگر اب ان کی لینگویج جو ہے وہ اسی کریڈٹ کو ڈسکریڈٹ والی بن رہی ہے، اور میری دستبستہ گزارش ہے ان کی شان اقدس کے اندر بھی کہ اگر آپ ماشاءاللہ جگنو محسن کے وہ ویڈیوز دیکھ لیں، کلپس دیکھ لیں، اور پچھلے اپنے انٹرویوز دیکھ لیں، تو اس میں انہیں بھی سوچنا چاہیے، انہیں بھی سمجھنا چاہیے، اور بہرحال جہاں جہاں ان کے گلے ہیں اگر جائز ہیں وہ دور بھی ہونے چاہیے، اور شہداء کے اوپر تو ڈیفینیٹلی دیر از نو ڈاؤٹ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، بلکہ -0 ٹالرنس ہونی چاہیے، ان کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی، اور ملکی معاملات کو خراب کرنے کا
किसी को हक नहीं दिया। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।